बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने 11 अक्टूबर से हुकूमत के ख़िलाफ़ अपने पहले जलसे का ऐलान कर दिया है जो कि कोयटा में होगा। तो पीडीएम का जो आज इस्लामाबाद में इजलास था उसमें जो इसके बाद जलसे करने हैं उस पर भी गौर व फिक्र हुआ है, लेकिन अहम तरीन चीज़ यह है कि अगले महीने के दूसरे हफ्ते से हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक का आगाज़ हो रहा है। हुकूमत इस तहरीक का मुकाबला कैसे करेगी? आज वफाकी काबीना का भी इजलास हुआ है, क्या उस इजलास में इस हवाले से कोई बातचीत हुई है? और दूसरा ये भी सुनने में आ रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब चाहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब को वापस पाकिस्तान लाया जाए, तो उनको वापस पाकिस्तान कैसे लाया जाएगा, इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शफकत महमूद साहब, वफाकी वज़ीर तालीम। बहुत बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब। और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेट के रुकन हैं। शफकत महमूद साहब, 11 अक्टूबर से अपोजिशन अपनी तहरीक का आगाज़ कर रही है, क्या ये दुरुस्त है कि वज़ीर-ए-आज़म ने कोई कमेटी बनाई है इस तहरीक को देखने के लिए और उस कमेटी में आप भी शामिल हैं? नहीं, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं कि कोई स्पेशल कमेटी ऐसी बनी हो तहरीक को देखने के लिए। देखिए, तहरीक ये जब से हमारी हुकूमत बनी है, पहले दिन से फजलुर रहमान साहब तो फरमा रहे हैं कि जी असम्बलियों में ना बैठो, इनके ख़िलाफ़ तहरीक चलाओ, ये करो वो करो, और उसके बाद थ्रू आउट इन्होंने कभी हमें तस्लीम ही नहीं किया। पहले दिन भी प्राइम मिनिस्टर को तकरीर करने नहीं दी। और अगर इनमें दमखम होता तो अभी तक हम फ़र्ग हो चुके होते। लेकिन बाकी ख्वाहिशात की तरफ तो कोई पाबंदी नहीं है। अगर इनकी ख्वाहिश है कि हम जाएं तो ख्वाहिश करते रहें। बाकी अगर जलसा करना चाहते हैं बड़े शौक़ से करें, जमहूरियत है, जलसा करने में कोई पाबंदी नहीं है, जलसा करें। जलसे से पहले मौलाना फजलुर रहमान गिरफ्तार तो नहीं हो जाएंगे? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत कोई गिरफ़्तार नहीं करेगी। अब मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ बड़े सीरियस चार्जेस हैं। अगर वो नैब कुछ करती है तो ये हमारा नैब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँ कि बिल्कुल जलसा करें, कोयटा में जलसा करें। मुझे सिर्फ़ एक गुजारिश करनी है मौलाना साहब से भी और उनके सपोर्टर से भी, और ख़ास तौर पे एक गुजारिश मैंने आपके तवस्सुत से मदारिस के जो मुहतमिम हैं उनको गुजारिश करनी कि बच्चों की तालीम जो है उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खलल पड़ा है कोविड की वजह से, और बहुत देर मदारिस जो हैं वो भी बंद रहे हैं, और बड़ी देर करके अल्लाह ताला ने ऐसा एक मौका फ़राहम किया कि कल से सारे पाकिस्तान के तालीमी इदारे जो हैं वो खुल जाएंगे। तो उन बच्चों को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फजलुर रहमान की अवाम में पजीराई है कोई नहीं। वो करते क्या हैं कि मदारिस के बच्चों को इकट्ठा करके तो अपना एक मजमा लगा लेते। अब वो बच्चे जो बेचारे जो हैं वो वहाँ में मदरसे में बैठे हैं, उनके मोहतमिम और बाकी लोग उनको कहते हैं जी जाएँ जाके जलसा अटेंड करें। ये गैर मुनासिब बात है। और ये गैर मुनासिब बात इसलिए नहीं कि मैं कह रहा कि जो मुझे उनके पॉलिटिक्स करने पे कोई इतराज़ है। बड़े शौक़ से करें, जलसे भी बड़े शौक़ से करें, बट बतौर वज़ीर तालीम मेरी आपसे भी, हामिद मीर साहब आप भी बड़े माशाल्लाह बाअसर सहाफ़ी हैं और आपकी आवाज़ सुनी जाती है। ठीक है। तो वो ये है कि बच्चों को सियासत में इस्तेमाल ना करें, बाकी बड़े शौक़ से सियासत करें, जलसे करें। वैसे आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि 11 अक्टूबर को इतवार का दिन है, छुट्टी है उस दिन। छुट्टी का मतलब ये तो नहीं है कि बच्चों को वहाँ लाया नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ याद रखें, ज़्यादातर बच्चे जो मदारिस में हैं वो हॉस्टलों में रहते हैं, वो घर नहीं जाते, तो उनको लाना जो है कोई इतना मुश्किल नहीं है। बल्कि जो पेशावर में जलसा हुआ था उसमें कोई 80 से 85% लोग जो थे वो मदरसों से आए थे। अच्छा जी, मुसद्दिक मलिक साहब, आपको लग रहा है कि 11 अक्टूबर के जलसे से पहले ही आपकी पार्टी समेत जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल दीगर पार्टियां हैं इनके बहुत से रहनुमा गिरफ्तार हो जाएंगे? पहले तो सर मैं अगर इजाज़त दें तो ताहिरुल कादरी साहब के मदरसे से अगर कुछ हमें तालिब इल्म दे दें, हमने इनको दरख्वास्त हम भी मौलाना को कर देंगे कि आप तालिब इल्म जो हैं वो ना लेकर आएँ। लेकिन ताहिरुल कादरी साहब के क्योंकि तालिब इल्म जो हैं वो अक्सर सड़कों पे आते वाते रहते हैं और वो जमहूरियत का तकाज़ा भी आते थे, मगर जमहूरी अमल था ना सर, तो इस दफ़ा कोई जमहूरी अमल थोड़ी है। तो आप मतलब जस्टिफाई कर रहे हैं सर मैं तो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आप इजाज़त दें तो हम ताहिरुल कादरी साहब से दरख्वास्त कर लेते हैं, बल्कि मैं प्रोग्राम के तवस्सुत से आपसे दरख्वास्त करूँगा, आपके वो कज़न रहे हैं तो आपसे पहले 1-2 मरतबा इसी तरह वो मदारिस के बच्चे ला के
یہاں پہ ریڈ زون میں بٹھاتے رہیں. میں نے سوال جو ہے تھا وہ یہ اس لیے کیا تھا, نہیں آپ نے بالکل صحیح جواب دیا. اب کیونکہ اب اس میں اب آپ نے طاہر القادری صاحب کا تڑکا لگا دیا ہے تو پھر ایک ضمنی سوال بنتا ہے, گزارش کی تھی کہ میں یہ چاہتا ہوں, میری حقیر سی یہ خواہش ہے کہ جو طاہر القادری صاحب کے مدرسے کے طلبہ کے ساتھ اس وقت کی جو پنجاب حکومت تھی اس نے کیا تھا, پلیز آپ وہ نہ کیجیے گا ان کے ساتھ. نہیں, میں شکر ہے وہ کہ اگر نہ کریں. آپ نے ذکر کیا وہ جو نہتے لوگوں پہ گولیاں برسائی تھیں, 14 لوگوں کو مار دیا آپ تو نہیں نہ کریں گے, ایسا کوئی ہمارا پروگرام نہیں. چلے یہ طاہر القادری صاحب اب تو ماشاءاللہ 2 سال اس حکومت کو آئے ہوئے ہو گئے ہیں. تو طاہر القادری صاحب والا جو حادثہ ہوا تھا اس کو ہماری حکومت کے درمیان میں تقریباً اتنا ہی وقت گزرا تھا. تو چلیے اگر آپ کو اس وقت ایسا لگتا تھا کہ ہماری حکومت کی وجہ سے وہ جو کیفر کردار نہیں پہنچ رہے اور معاملہ حل نہیں ہو رہا, تو اب تو ہمارے بھائی کی حکومت کو 2 سال ہو گئے ہیں, تو اب تو ضرور طے ہو گیا ہوگا معاملہ. چلیں آپ نے ان کو اور بھائی تو سامنے کہا آ گیا ہوگا. نہیں, میں تو انہیں ہمیشہ بھائی کہتا, شفقت بھائی سے میری کوئی آج کی دوستی ہے, میری تو کوئی ان سے بالکل نہیں ہے, کوئی ذاتی پرخاش نہیں. یہ تو ایک تو میرا. اب یہ بتائیں نا, کوئی گرفتاری کا خدشہ ہے یا نہیں ہے؟ جی دیکھیے, ہمیں تو بظاہر گرفتاری کا خطرہ تو اس وقت ہو یا خدشہ تو اس وقت ہو جب گرفتاریاں نہ ہو رہی ہوں. اگر استغاثہ دائر ہو جائے, یعنی پکڑتے آپ کس لیے ہیں, ہوتا ہے ایسے ہے کہ آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہوتی ہے, تو انویسٹیگیشن کے لیے آپ کو بندے کو زیر حراست لینا پڑتا ہے. تو شہباز شریف صاحب کے مقدمے کی انویسٹیگیشن تو مکمل ہو گئی, یعنی اب تو کچھ پوچھنا نہیں ہے. اور داخل ہو گیا وہ جو استغاثہ تھا. اب اس کے بعد کل ان کو پکڑنے کا جواز جو ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. تو ویسے اور چلے ایک, لیکن آج تو ان کا 14 دن کا جسمانی ریمانڈ بھی ہو گیا. جی میں نے وہی کہا, مگر ریمانڈ کس چیز کے لیے؟ وہ جو استغاثہ دائر ہو گیا ہے اس کے بعد پکڑ کے ماریں گے جسمانی طور پہ, کیا کریں گے؟ کچھ سوال اٹھتا ہے نا کہ جب آپ نے انویسٹیگیشن مکمل کرنے کے بعد استغاثہ دائر کر دیا ہے تو اب جسمانی ریمانڈ کیا برآمد کرنا ہے جس چیز کا جسمانی ریمانڈ؟ اس کا کیا جواب ہے جی؟ تو اس وجہ سے خدشہ نہیں ہے, ہمیں معلوم ہے. ہمیں معلوم ہے یہ بات. خدشہ کس چیز کا ہے؟ خدشہ تو ان کو ہوتا ہے جن کے ساتھ نہ ہو رہا ہو. ابھی اگر آپ اجازت دیں تو میں لمبی گردان شروع کر دوں گا. آپ ذرا احسن اقبال صاحب کو دیکھ لیں, شاہد خاقان عباسی صاحب, یہ تو سارے ریلیز ہو گئے ہیں. جی پھر تو پہلے جیل میں تو رہے نا 9 مہینے بھائی. اور اس کے بعد عدالتوں نے کیا کہا ہے, خواجہ سعد رفیق کا کیا کہا ہے, خواجہ سلمان رفیق کا کیا کہا ہے, احسن اقبال صاحب کا رسپانس لے لیتے ہیں. مجھے تھوڑا سا حیرانی ہوتی ہے کیونکہ مجھے یقین ہے کہ مصدق صاحب کا یہ مقصد نہیں ہے, لیکن جو بات وہ کر رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں ایک خاص طریقے سے, جو کہ ان کے لیڈر نے بھی کہا ہے کہ جیسے ہائی کورٹ کے جج جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اب یہ جو بیل بیفور اریسٹ ڈینائی ہوئی ہے وہ کسی سرکاری ایف آئی اے نے کی ہے یا ایون نیب نے کی ہے, یہ لاہور ہائی کورٹ نے کی ہے. اور لاہور ہائی کورٹ کے 2 معزز جج صاحبان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ بیل بیفور اریسٹ نہیں دی جا سکتی. اور اس کے مجھے صرف یہ مصدق صاحب بتا دیں کہ کیا یہ کویسچن کر رہے ہیں کہ یہ وہ جو جج صاحبان ہیں وہ امپارشل نہیں ہے؟ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا جو جوڈیشل مائنڈ ہے, ڈیسیجن ہے, وہ درست نہیں ہے؟ تو مطلب ہے کہ مجھے میرا خیال ہے اس معاملے کو نہیں, اس لیے کہ وہ جو انہوں نے بات کی نا کہ شہباز شریف صاحب کی, انہوں نے میں نے تو شروع نہیں کی. جی آپ ذرا کلیریفائی کر دیں اس طریقے سے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس نہ آئے. کیوں کنٹیمپٹ آف کورٹ آپ کو مرتکب کروں گا یا اپنے آپ کو مرتکب کروں گا؟ میری کوشش تو یہی ہوگی کہ کسی طرح دوست ہمارے پھنس جائیں جو انہوں نے بات کی ہے, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی پھنساؤں کیسے انہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یہ وہاں پر جاتے ہیں, آخر یہ پورا ان کا ایک ادارہ, شیخ رشید صاحب کو تو ویسے ہی پتا تھا کہ 30 تاریخ سے پہلے شہباز شریف صاحب نے پکڑا جانا, یہ بات درست. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سوال تو کیونکہ ان کے, اور انہوں نے کل پریڈکشن کیا کہ 31 جنوری سے پہلے سب اندر ہو جائیں گے. جی ہاں, مگر آپ یہ دیکھیے کہ ان کو یہ تو معلوم تھا کہ انہوں نے تاریخ بھی بتائی. اس سے کیا مطلب؟ جی یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جو سوال آپ نے, ارے یار میں تو یہی کہہ رہا ہوں جو سوال آپ نے مجھے پوچھا ہے میں آپ کو لوٹا رہا ہوں کہ بھائی آپ کو یہ نیب جو گرفتار کر لے گی اور ہائی کورٹ سے بیل نہیں ہوگی, یہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ خدا نہ خواستہ کہیں آپ یہ تو نہیں سوچتے کہ ہائی کورٹ آپ کے, خدا نہ خواستہ تاکہ کوئی عدالت کی میں توہین نہیں کر رہا, معزز جج وہاں پہ بیٹھے ہیں, جب آپ کہتے ہیں کہ 30 تاریخ کو ہم اندر کروا دیں گے یا اندر ہو جائیں گے یا 30 نہیں کٹے گی, تو آپ کو کہاں سے خبر میں بتا دیتا ہوں نا. جی وہ اس لیے کہ شیخ رشید صاحب ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں, وہ انہوں نے زندگی میں بہت سارے کیسز بھی فیس کیے.
جب وہ کیس کو دیکھ کے اور اپنا پوری اس کو بڑے غور سے مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کو مایہ ناز وکیل تو وہ ہیں، نہیں کیس نہیں، وہ فیس دیکھتے ہیں. نہیں وہ کیس کو اندازہ لگا لیتے ہیں کیس کو دیکھ کے کہ اس کا متوقع فیصلہ کیا ہوگا. ویسے تو ویسے اب اس چیز کو اگر یہ میرے خیال ہے ذرا نہیں میں avoid کریں یہ اس کو. کسی اور طرف نہیں جی، لے میں تو جاتے. میر صاحب ہم کہاں وہ کیا ان کی کیا ویسے ہم ایک ایسی چیز میں عرض گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اگر اچھا اجازت کریں. دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ جس چیز میں شیخ صاحب کی مہارت ہے وہ تو ہے سیاست. اس میں میم میں شین نکل آئے گی، شین میں میم نکل آئے گی، میم شین ہو جائے گی، شین میں سواد توئے ہو جائے گا. وہ تو میم شین نہیں، اصل بات نون کی ہے، وہ بھول گئے آپ. جی میں نون کو بھولنا شروع کر دیا آپ نے. نہیں ہے ہی نون، بات یہ نہیں ہے. آ جائیں ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ آ جائیں. جی آپ دعوت دے رہے ہیں. ڈاکٹر صدر ملک کو سریعام دعوت دے رہے ہیں. سر پہلے کیونکہ وہ آپ نے کہا نا کہ نون کو بھول گئے. میر صاحب پہلے جو چھپ چھپ کے کرتے تھے، کرواتے بھی تھے اور کرتے بھی تھے، اب سر عام آپ نے یہ کام شروع کر دیا. ویسے اچھی بات نہیں ہے، اب تو نواز شریف صاحب نے پابندی لگا دی ہے جی ملاقات. اچھا ہے سر عام کے، بالکل یہ ہمیں زیادہ بہتر لگا ہے. جو بھی کرنا ہے سر عام جو کریں. بات انہوں نے کرنی ہے سر عام آپ کے پروگرام میں کہتے ہیں. نون چھپ کو چھپ کے اتنی کیا جلدی بات بھولنے کریں گے لگے اگر دعوت دیں گے. اچھا ویسے شفقت صاحب یہ ایک سوال سے سوال نکلا ہے. نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کو یہ کہا ہے اور آج اس کا احسن اقبال صاحب نے باقاعدہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ کم از کم مسلم لیگ نون کی حد تک اگر آپ کسی فوجی افسر سے یا کسی ایجنسی کے اہلکار سے اگر آپ نے ملنا ہے تو آپ کو پارٹی کے قائد سے یعنی نواز شریف سے اجازت لینی چاہیے. ادروائز انہوں نے کہا یہ نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے. یہ کوئی لڑانے کی کوشش ہے؟ میرا تو تجزیہ، کیونکہ مجھے غیب کا علم تو نہیں ہے، لیکن میرا تجزیہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ملے ہیں ان سے پوچھ کے ملے ہیں. یہ بڑی ایک پرانی واہ کیا بات کی آپ نے. ایک پرانی طریقہ کار ہے نواز شریف صاحب کا. پرانا، میں کیونکہ نواز شریف صاحب میرے کلاس فیلو ہیں، میں ان کو پچھلے آپ سمجھے 50 سال سے جانتا ہوں کہ پبلکلی اور کچھ کہنا ہے. آپ کے کلاس فیلو نواز شریف صاحب تھے یا خواجہ آصف صاحب تھے؟ وہ دونوں جی دونوں تھے. تو ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ پبلکلی کچھ کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے ایک ایفیکٹ کریٹ کرنے کے لیے. اندرون خانہ اب مثلاً آپ دیکھیں کہ مشرف کے دور میں پبلک سٹانس کیا تھا، اندرون خانہ سمجھوتا کر کے باہر چلے گئے. ٹھیک ہے جی. سو ابھی بھی وہ اندرون خانہ کبھی زبیر کو بھیج رہے ہیں، کبھی اور ان کے لوگ جا رہے ہیں. ابھی تو شاید کوئی اور نام بھی مجھے نہیں پتا، کوئی اور بھی لوگ شاید گئے ہوں. شہباز شریف صاحب بھی جا کے کئی دفعہ ملے ہیں. سو یہ جو ہے نا کال آف فیل میں تضاد ہے. اوپر سے یہ کہنا کہ جناب مجھے اجازت لے کے جائیں گے، وہ بھی پہلے بھی اجازت لے کے ہی جاتے تھے، بلکہ آ کے رپورٹنگ بھی کرتے تھے کہ جی یہ بات ہوئی ہے، وہ بات ہوئی ہے اور جانے. سو اس لیے یہ نہ اس قسم کی باتیں کریں کہ جی ہمیں کیا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ مطلب کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہم بڑے کوئی باصول ہے. مجھے آپ پچھلے 30 سال 40 سال کی پالیٹکس دیکھ لیں، میں آپ کو شروع سے بتانا شروع کر دوں گا. آپ جنرل جیلانی کے ٹائم سے شروع ہو جائیں تو پھر آپ کو اصول پسندی جو ہے وہ ساری نظر آنے لگ جائے. اچھا مصدق صاحب، کچھ جو ناقدین ہیں اور کرٹکس ہیں آپ کی پارٹی کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دراصل مسلم لیگ نون جو ہے وہ دراصل اداروں کے ساتھ جان بوجھ کے محاذرہ کر رہی ہے تاکہ ان کو متنازع بنایا جائے. دیکھیں میں آپ کے پروگرام میں بیٹھا، میں نے کسی جنرل کا نام لیا ہے؟ نہیں. شفقت صاحب نے لیا ہے؟ جنرل جیلانی کا لیا جو گورنر پنجاب ریٹائرڈ تھے کیا؟ کہاں سے ریٹائرڈ تھے؟ فوج سے. جی تو میں یہی کہہ رہا ہوں، یہ روز آتے ہیں ٹیلی ویژن پہ، ہم روز انہیں منع کرتے ہیں ایسا مت کریں. یہ کبھی ایک جرنیل کا نام لیتے ہیں، کبھی دو. اگر میں یہ پچھلے کاغذ یہ جو، لیکن انہوں نے جنرل ضیاء الحق کا نام تو نہیں نہ لیا. اب آپ نے لے لیا. نہیں میں نے تو ویسے ان کو کریڈٹ دیا ہے. میں نے بھی تو ویسے ہی انہوں نے جنرل جیلانی کا نام لیا ہے جو گورنر پنجاب تھے، جو اس وقت کے پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، اس کا نام تو نہیں لے رہے وہ. مگر ان کے باقی آپ نے لیا. کل ان کے پروگرام جن پروگرامز میں جاتا ہوں سب لے رہے ہیں. کبھی اب کہتے ہیں کہ IJI کس نے بنائی، تو میں کہتا ہوں پھر کس نے بنائی، تو پھر آگے سے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. جنرل حمید گل نے بنائی. جی اب یہ دیکھیے ایک اور آپ نام لے رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ خود کہتے تھے میں نے بنائی ہے. دیکھیے میں نے کب کہا ہے کہ وہ نہیں کہہ رہے، لیکن جب PTI روز ٹیلی ویژن پروگرامز میں آ کے، مقصد کوئی بھی ہو، آپ نے گفتگو شروع کی کہ جلسے ہو رہے ہیں، تھوڑی دیر میں یہ جنرل جیلانی کو لے آئے.
ابھی تھوڑی دیر کے اندر یہ جنرل حمید گل کو لے آئیں گے, ابھی تھوڑی دیر کے بعد جنرل ضیاء کا ذکر آ جائے گا. اب ہر لیکن یہ آپ مانیں ہم کیا کریں کہ آپ کی تاریخ کیا کریں کہ آپ کے لیڈر کی تاریخ اٹھی پڑی ہے ناموں سے. بات تو کرنے دیں, کیا ہو گیا بات یہ پرووک ہمیں کیا کرتے ہیں کہ جب یہ 2-3 جرنیلوں کا نام لیتے ہیں تو ہم بھی 2-3 جرنیلوں کا نام. آپ تو صرف مشرف کا نام لیتے ہیں. ہم تو نہیں لے رہے بھائی, کسی کا نام لیا ہے, وہ بھی آپ نے لیا. اس پورے پروگرام میں نے نام نہیں لیا. پہلے ایک دفعہ میرے بھائی نے حملہ کیا, پھر 2-3 آپ نے نام ڈال دیے اندر. اب میں پوچھ یہ رہا ہوں کہ آخر یہ کیا کرنا, اداروں کو لا کے روز جو کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں تو کیوں کھڑا کر رہے ہیں؟ یعنی بات کوئی بھی ہو, کوئی بات آپ تو وہ جو نواز شریف صاحب نے تقریر کی تھی تو وہ انہوں نے کس کو کٹہرے میں کیا؟ نواز شریف صاحب جو بات کر رہے ہیں وہی تو یہ کر رہے ہیں, یہ تو اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے ایک ریٹائرڈ جنرل کا نام لیا, انہوں نے اگلے دن پریس کانفرنس کی, میرے خیال میں آپ غالباً بیٹھے ہوئے تھے اس پریس کانفرنس میں, جس میں انہوں نے 4 جرنیلوں کے نام لیے. کیوں لے رہے ہیں بھائی؟ آپ کنفرم کرنے کو لے رہے ہیں جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں وہی آپ کہہ رہے ہیں. زندگی میں مائل سٹونز ہوتے ہیں نا کہ جی یہ مائل سٹون ہے, وہ مائل سٹون ہے. تو نواز شریف صاحب کی زندگی کے جو مائل سٹونز ہیں ان کا ذکر آپ بھی کر رہے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں. یہ ہے کہ آپ کیا کنفرم کر رہے ہیں, اس لیے کہ اس میں منافقت اتنی نظر آتی ہے کہ ایک طرف تو اس قسم کی چیزیں کہ جی آپ نیریٹو جو ہے بڑا, اور بڑے افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ایک قومی اداروں کے خلاف نیریٹو میں نے تو ذکر بھی نہیں کیا شفقت صاحب, صاحب نے نہیں کیا, لیکن آپ جو کر رہے ہیں 3 دن سے وہ تو صرف قومی ادارے اور ان کے لیڈران کا ذکر روز کر رہے ہیں. ایک منٹ بیک کر لوں پھر ضرور ضرور جی ضرور. کہ ان کے لیڈر جو ہے, ابھی دیکھیں ابھی اگلے دن کل ہی ایک ہمارا نوجوان افسر شہید ہوا ہے, فوج ہماری جہالت جنگ میں, اس کے خلاف آپ نے ایک پورا محاذ رائی شروع کی ہے. ہندوستان جو ہے اس کے ٹیلی ویژن چینل جو ہیں وہ پھولے نہیں سما رہے. ایک طرف یہ ہے, دوسری طرف آپ کی اگر اپنی زندگی دیکھیں آپ اور آپ کی ابتدا دیکھیں, آپ کی اٹھان دیکھیں, آپ کی اڑان دیکھیں, اگر ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ آپ نے کیا کیا سہارے لیے. وہ جنرل ایک نام اور دے دیتا ہوں آپ کو کہ جنرل درانی کہتا ہے کہ 35 لاکھ روپیہ میں نے دیا ان کو, اسد درانی 35 لاکھ روپیہ دیا الیکشن لڑنے کے لیے. سو گزارش یہ ہے کہ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ سیاست کریں, ہمیں جتنا برا بھلا. لیکن یہ جتنے بھی آپ نے نام لیے, اسد درانی صاحب ہیں یا جیلانی صاحب ہیں, یہ ان کے حسن انتخاب پہ آپ کوئی بات نہیں کریں گے؟ نہیں وہ حسن انتخاب پہ میں نواز شریف صاحب بڑے غلط آدمی, میں صرف یہ کہتا ہوں. لیکن یہ جنہوں نے ان کا انتخاب کیا ان کے بارے میں اب آپ چاہتے ہیں کہ میں اور مزید کچھ کہوں نواز شریف صاحب کو؟ نہیں, میں صرف یہ کہتا ہوں. نہیں, میں چاہتا ہوں جنہوں نے ان پہ انگلی رکھی ان کے بارے میں بھی تو کچھ بات کریں. اس کی پھر پوری تاریخ بتانی پڑے گی نا کہ اس وقت حالات کیا تھے. وہ چاہتے ہیں لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں, صدق صاحب سے بھی کہتا ہوں, صدق صاحب ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, اور میں ان کے لیڈران کرام سے بھی کہتا ہوں, آپ ہمیں جتنا برا بھلا کہنا ہے کہیں. ہاں, ہم سیاست میں ہیں, ہمیں آپ تیر چلائیں, توپیں چلائیں ہمارے پہ, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم بھی آپ کو اسی طرح جواب دیں گے, اس طرح ہی آپ پہ توپیں چلائیں گے. خدا را پاکستان کے اداروں کو نہ گھسیٹیں ان چیزوں میں, اداروں کو سیاست میں نہ گھسیٹیں. صرف ایک سیکنڈ کے لیے, یہ پروگرام شروع ہوئے 10-5 منٹ گزرے ہیں, جنرل اسد درانی کا نام انہوں نے لیا, میں نے لیا جی کسی کا نام نہیں, آپ نے تو کسی ایک کا بھی نام نہیں لیا نا جی. جنرل جیلانی صاحب کا نام انہوں نے لیا, پھر سلیقے طریقے سے وہ ذکر کر کے یہ لے آئے ان کا جنرل صاحب کا اسلم بیگ اور حمید گل کا نام IJI اور پیسوں کی تفریق اور ان تمام معاملات کے اندر. تو یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کا نام آپ نے لیا یار, میں آپ نے جو IJI بنائی کس نے اور پیسے کس نے دیے اس حوالے سے انہوں نے کہا. اچھا, آپ ان کی پریس کانفرنس میں نے حمید گل صاحب کا نام لیا ہے جی جی, آپ لیکن جو میں بات کر رہا ہوں آپ نے عذراء مہربانی اسلم بیگ کا نام بھی بیچ میں شامل کر دیا. تھینک یو ویری مچ. جی, میں اس وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو پریس کانفرنس کی جس میں یہ بیٹھے ہوئے تھے ہمارے بھائی, آپ بیٹھے نہیں تھے اس میں؟ اچھا چلیے, لیکن جو بھی 3-4-5, لیکن اگر مجھے بیٹھنے میں حرج بھی کوئی نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ بیٹھ کے ہر ٹیلی ویژن پروگرام میں جہاں پہ کوئی اس وقت فوج کا مقدمہ نہیں چل رہا تھا, کوئی اداروں کی بات نہیں ہوئی, آپ نے بات کی کہ یہ آنے والی ہے, شروع ہونے لگی تھوڑی سی تحریک, ذرا اس پہ بات کریں. انہوں نے آپ تحریک پہ بات کریں, تعلیم پہ بات کریں, تھوڑی دیر کے اندر یہ 3-4-5 جرنیلوں کو اندر لے آتے ہیں, پھر کہتے ہیں آپ اداروں کو نہیں. لیکن اس چیز کا خیال رہے کہ یہ جس دور کا ذکر کر رہے ہیں وہ مارشل لاء کا دور تھا, وہ کوئی جمہوری دور نہیں. دیکھیے سارے مارشل لاء کے ادوار تو نہیں ہوئے نا, حمید گل سارے مارشل لاء کے ادوار نہیں ہیں. یہ ذکر بیسیکلی بنیادی طور پہ سلیقے طریقے سے بار بار, اور میں نے ان کے لیڈران کو جو میرے دوست ہیں ذاتی طور پہ بھی کہا ہے کہ آپ یہ نام وہ سسی روے یارا نو لیلا نا پراواں دا,
کہ آپ لا کے بار بار فوجی جو قیادت ہے اور چاہ رہے ہیں اداروں کہ کے وہ سربراہان ہیں ان کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کوئی ذکر کیا ہے؟ میں نے آپ کو کسی بندے کا ریفرنس دیا ہے؟ آپ کے بہت سے لوگ ہیں جن کا میں نام لے سکتا ہوں جو آپ نے ذکر کیا کہ آپ ان کا کیوں نہیں نام لے رہے؟ ایک جملہ میں بھی بول لوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کے توسط سے ایک جملہ آپ کے توسط سے ہم آپ کے جناب لیڈر صاحب جو ہیں تو آپ تو وہی بات کر رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں، تو ان تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ ذرا نام لے کے یہ نام بھی یاد رکھیے اور ان کا بھی ذکر کیجئے اس سے پہلے کہ جب آپ اداروں کو ٹیگ کرنا شروع کرتے ہیں تو اپنا ذرا مجھے بھی اجازت دیجیے ایک سیکنڈ کی، صرف ایک سیکنڈ کی بات یہ ہے بھائی، جب آپ یہ ساری بات کرتے ہیں تو آپ وہ بیانیہ جو انہوں نے پیش کیا اس کو کنفرم کرتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ادارے مداخلت کر رہے ہیں اور پھر آپ ایگزامپلز دیتے ہیں فلاں، آپ صرف ان باتوں کا ذکر کرتے ہیں جس میں آپ کے مطابق بینیفیشری آپ نہیں ہیں، اور آپ پرووک اس لیے کرتے ہیں کہ جو ان معاملات میں جہاں پہ آپ بینیفیشری ہیں ہم وہ نام لینا شروع کریں، ہم نہیں لیتے نام، پھر آپ کہتے ہیں آپ اداروں آپ نہیں لیتے نا، میں نے تو ابھی آپ کی بہت مہربانی اور نواز شریف صاحب آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نام نہیں لے رہے، لیکن میں کچھ لینا چاہتا ہوں اور وہ ایک بریک ہے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ شفقت صاحب یہ بتائیں کہ فرض کریں کہ آپ نواز شریف صاحب کو برطانیہ سے پاکستان واپس لانا چاہتے ہیں، تو اس خواہش کا اظہار تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں، لیکن سوال میرا یہ ہے کہ آپ تو اسحاق ڈار کو واپس نہیں لا سکے، تو آپ نواز شریف صاحب کو کیسے لے کے آئیں؟ دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو پہلو ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ جی کس طریقے سے آئیں گے، وہ ایک اس پہ بات کر لیتے ہیں، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ صرف ہمارا خواہش نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ناقابل وارنٹ گرفتاری جاری کی ہوئے ہیں، ان کو پروکلیمڈ افینڈر ڈکلیئر کیا ہے، وہ ایک وعدہ کر کے گئے تھے کورٹ کے ساتھ اور اس وعدے کی خلاف ورزی مفرور ہیں وہ اس وقت۔ سو اس لیے اگر حکومت پاکستان کے اداروں کی اور پاکستان کی عدالتوں کی حکم کی بجاوری کرتے ہوئے ان کو لانے کی کوشش کرتی ہے تو یہ کوئی ذاتی تحریک انصاف کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کے عدالتوں کا حکم ہے۔ اب رہ گیا معاملہ کہ آپ نے ایک پریکٹیکل سوال کیا کہ یہ کیسے ہوگا، میں قانون دان تو نہیں ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی پوزیشن اور ان کی سچویشن باقی لوگوں سے مختلف ہے جو اسحاق ڈار ہیں۔ اسحاق ڈار کی میرا خیال ہے کنوکشن نہیں ہوئی کسی کیس میں۔ نواز شریف جو ہیں یہ کنوکٹ ہیں، یعنی کہ یہ گلٹی ہیں، کنوکٹڈ بائی اے کنوکٹڈ جج، کنوکٹڈ بائی اے کورٹ آف لا، کنوکٹڈ بائی اے کورٹ آف لا، اور اس کورٹ آف لا کی وجہ سے وہ اس وقت مفرور ہیں۔ تو میرے اندازے کے مطابق جب آپ ان کے وارنٹ جاتے ہیں اور جو سرو بھی ہو گئے ہیں، میرا خیال ہے غالباً حسن نواز نے اس کو ریسیو بھی کیا ہے، تو اس وقت ان کی سچویشن ذرا ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کیونکہ پہلے اس کا پریسیڈنس جو اس لیے نہیں ہے کہ پہلے سارے انڈر ٹرائل ہوتے تھے یا ایسے، یہ مختلف کیس ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس میں شاید قانونی گنجائش ہے کہ یہ ایک کانوکٹ جو ہے یا ایک مجرم جو ہے، لیکن کنوکشن کی جج ارشد ملک نے، دیکھیں نا اب آپ اس کی پرسنالٹی کی بات کر رہے ہیں، جج کی پرسنالٹی کی بات کریں گے تو پھر ہم جسٹس منیر سے شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور اگلے 70 سال ہم مختلف ججوں کی بات یہ ہے کہ ایک عدالت نے جو قانونی عدالت تھی، جو قانون کے تحت بنائی گئی تھی، اس عدالت نے ان کو مجرم قرار دیا۔ آپ لیگل بات کر رہے ہیں؟ ہاں میں لیگل بات مصدق ملک صاحب، میں لیگل نہیں، میں ایک سیاسی بات کرتا ہوں کہ ارشد ملک صاحب جو ہیں وہ خود ایک سزا یافتہ جج ہیں، ان کو سزا اس جو انہوں نے نواز شریف کو سزا سنائی ہے اس کے کافی عرصے بعد ملی ہے، تو یقیناً آپ کی قیادت کا یہی موقف ہے کہ بڑا ایک انہوں نے کمزور فیصلہ دیا ہے اور غلط فیصلہ دیا ہے، تو اگر فیصلہ غلط ہے تو کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان آئیں اور عدالت میں جائیں، بڑی عدالت میں جائیں اور اس ججمنٹ کے خلاف وہ ریلیف لینے کی کوشش کریں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ شفقت بھائی نے ابھی ذکر کیا جسٹس منیر کا اور کہنے لگے اور بہت سنائیں گے، لیکن جسٹس افتخار کا تو ذکر کرتے رہے ہیں یہاں پہ کنٹینر پہ، آپ کو یاد ہوگا الیکشن کے حوالے سے، دھاندلی کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب کا ذکر کرتے رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا جسٹس فخر الدین جی ابراہیم کا ذکر بھی کرتے رہے ہیں، اس کے بعد جسٹس وجیہ الدین جس وقت انہوں نے اپنے ان کی الیکشن کے طریقہ کار کے اوپر آبجیکشن اٹھائی تو ان کا بھی ذکر بہت طبلہ بجایا،
تو بات یہ ہے آپ کو آر تو کوئی نہیں ہے. پہلے آپ جرنیلوں کے نام لے رہے تھے, اب آپ ججوں کے نام لے رہے ہیں, تو آپ نے تو کسی ادارے کو نہیں چھوڑا ہے. میرا سوال کا جواب جی میں کیوں نہیں دوں گا آپ کی بات کا جواب؟ جی میں ضرور دوں گا. دیکھیے 100% آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہی ہوگا جی بالکل. نواز شریف صاحب خود ہی واپس آ جائیں گے. خود ہی واپس آئیں گے, مگر آئیں گے اپنا علاج کروانے کے بعد, اپنی سرجری کے بعد. اچھا, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں ان کی قید میں تھے, دیکھیں جب یہ الزام لگاتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ وہ مفرور ہیں, تو مفرور تو آپ نے کروایا. عمران خان صاحب نے دل پہ ہاتھ رکھ کے کابینہ کی میٹنگ نے کہا کہ میں تسلی کر چکا ہوں, میں نے یاسمین راشد سے پوچھ لیا, میں نے ڈاکٹر فیصل سلطان سے پوچھ لیا, میں نے کراچی سے ڈاکٹر شمسی کو بلا لیا, میں نے لوکل بورڈ بنا لیے, ان کا علاج یہاں نہیں ہو سکتا, انہیں جانے دیں. اور یہ بھی کہا ساتھ کہ ہم یہ حکم دیتے ہیں کہ ان کو وہ ای سی ایل یا وہ جو بھی ہوتی ہے لسٹ, اس میں سے نکال دیا جائے تاکہ یہ جا سکیں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مفرور ہیں اور وہ باہر گئے, تو بھیجا تو بھائی آپ نے, مفرور عدالت پہلا مقدمہ تو آپ پہ کرنا چاہیے. مفرور میری بھی گزارشات سن لیجئے. پہلی تو میری گزارش یہ ہے کہ بھائی اگر وہ آپ سمجھتے ہیں بھاگے ہوئے تو بھگوایا. میں نہیں سمجھتا, عدالت سمجھتی ہے. جی میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, میں عدالت کا تو نام نہیں لے سکتا, آپ تو عدالت کا نام لے سکتے ہیں. عدالت کے خلاف آپ بار بار باتیں کر رہے ہیں, تو کہیں دھرے جائیں گے, بار بار عدالت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. نہیں, میں دیکھیے میں نے لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں, پلیز آپ عدالت کو بیچ میں نہ لے کے, لیکن میں لے کر آیا. آپ کی بہت مہربانی. جی میں لایا ہوں کیا سر؟ میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ اگر وہ باہر گئے ہیں, اس میں عدالت کا کہاں ذکر کہ وہ باہر گئے تو بھاگے ہیں, تو بھگوایا آپ نے. اسکانڈر مفرور کس نے ڈکلیئر کیا ہے؟ بات تو کر لینے دیں. اب آپ بات جہاں تک, یہاں پہ جب ان کو پہلی مرتبہ دل کا دورہ پڑا تو وہ اس وقت جیل میں تھے. اس کے بعد ان کو لے کر آئے سروسز ہاسپٹل میں, اس کو جیل ڈکلیئر کیا. وہاں پہ ان کو دوسرا دل, پہلا انسٹیبل انجائنا تھا, دوسرا جو تھا وہ فل برون ہارٹ اٹیک تھا. تو اگر آپ علاج کر سکتے تھے ان کا پاکستان میں تو اس وقت کر لیتے. آپ کی قید میں تھے, جیل میں تھے پہلے. اگر دل کا دورہ پڑا ہے, انسٹیبل انجائنا, یہاں پہ میڈیکل جو حضرات ہیں وہ سن رہے ہیں, ان کو پتا ہے انسٹیبل انجائنا کیا ہوتا ہے, ان کو یہ بھی پتا ہے فل بلون ہارٹ اٹیک کیا ہوتا ہے. اگر علاج ہو سکتا تھا تو بھائی کر لیتے نا, باہر کیوں جانے دیا؟ اگر آپ نے ہاتھ نہیں لگایا اس وقت کیونکہ علاج نہیں ہو سکتا تھا, تو اب جب کرونا کا زور ختم ہو رہا ہے, ان کے پلیٹلیٹ سٹیبلائز ہو گئے ہیں, تو ان کا علاج ہوگا, ان کی سرجری ہوگی دل کی, اس کے بعد وہ واپس آئیں گے, اور جو تمام باتیں آپ کہہ رہے ہیں وہ سب پوری ہوں گی. وہ جب علاج ہو رہا تھا وہ ہاسپٹل میں تھے لاہور میں, تو اسی زمانے میں تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ مارچ لے کے اسلام آباد آئے تھے, تو لاہور میں بھی رکے تھے. تو بہرحال ہم میڈیکل کنڈیشن ڈسکس نہیں کر رہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا وہ لیگلی آ سکتے ہیں, اور ہم نے کہا جی کہ جو ان کی سچویشن ہے, جو میرے دانست کے مطابق وہ ایک مفرور ہے, عدالت نے مفرور ڈکلیئر کیا ہے. وہ نہ مانے, وہ میرے پر بار بار کہہ رہے ہیں جیسے میں عدالت ہوں یا میں نے عدالت کو کہا ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالت نے چند ہفتے پہلے اسلام آباد کی عدالت نے ان کو ابسکانڈر یعنی کہ مفرور ڈکلیئر کیا ہے, اور ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تعمیل ہوگی, اور سرجری ہوگی, واپس آئیں گے, بالکل آئیں گے. اور سرجری جو ہے وہ ایک سال میں نہیں ہو سکی. نہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی کرونا میں اگر میرے والدین ہوں تو میں اپنی والدہ کو ایکسپوز کروں گا کہ یہاں پہ تو اللہ نے کرم کیا ہے, لندن میں تو آپ کو پتہ ہے کرونا کی وبا کیسے پھیلی ہے, آپ نے وہ تصاویر دیکھی ہیں. تو آپ اگر اپنے والدین کو نہیں ایکسپوز کریں گے, تھوڑی سی ہمارے, کیونکہ آپ نے بہت برا بلا ہمیں کہا, نہیں میں آپ کو حکومت کی تعریف بھی کر دیں, کبھی یہ مجھے نہیں, کبھی بھی میں کیا تعریف کرنی ہے حکومت کہ جی کووڈ کا مقابلہ ہم نے بڑا ڈٹ کے کیا ہے, اور پاکستان کے حالات بہت سارے پاکستان کے عوام نے اور کل سے سارے, بالکل سارے نے کیا ہے. لیکن جس طریقے سے ڈاکٹر مصدق صاحب, کیونکہ ڈاکٹر ویسے تو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے, لیکن انہوں نے بہت زیادہ ریسرچ کی تھی, اور ان کا خیال, فارماسسٹ بھی ہیں, فارماسسٹ بھی, تو انہوں نے جو ان کا خیال تھا کہ یہاں پہ یہ تو کہتے تھے کہ یہاں ہیلتھ کیئر پالیسی میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, ان کا خیال تھا کہ ہم, اور پوسٹ ڈاک بھی کی ہوئی ہے, ان کا خیال تھا پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگ, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. آپ نے بھی تقاریر کی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ بہت اچھے طریقے سے ہینڈل ہوا. گورنمنٹ آف پاکستان نے بہت, اور پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ میں کیا, تو اس کی جہاں تو کل آپ اسکول کھول رہے ہیں شوکت صاحب, کل آپ اسکول کھول رہے ہیں, سارے اسکول, مگر یہ آپ اسکول کھول رہے ہیں, پریکاشنری میجرز کیا ہیں؟ پلیز ان کو جلسوں میں نہ جانے دیجیے گا. اور اسٹوڈنٹ کل اسکولوں میں, یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں جائیں گے تو وزیر تعلیم صاحب سے پوچھیں گے ان کے پریکاشنری میجرز کیا ہیں, اور اگر کوئی خلاف ورزی کرے گا تو یہ کیا کریں گے. وقفے کے بعد ان سے پوچھتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. جی شوکت صاحب, میرے پاس ٹائم بڑا کم رہ گیا, لیکن یہ بتائیں کہ
تعلیمی ادارے کھول دیے ہیں آپ نے, بڑی اس سے ایک خوشی کی لہر پھیل گئی ہے اسٹوڈنٹس میں. کچھ اسٹوڈنٹس ویسے خوش نہیں بھی ہیں لیکن اکثریت خوش ہے. پریکاشنری میجرز کیا ہیں, حفاظتی اقدامات کیا کیے ہیں آپ نے؟ ایک تو حفاظتی اقدام وہی ہے جو میں نے پہلے آپ کو کہا کہ فضل الرحمان صاحب کو کہ مدرسے کے بچے سیاست کے لیے استعمال نہ کریں, کیونکہ یہ اور خاص طور پہ بیماری کے دنوں میں. اس کے علاوہ بیسکلی دو چیزیں ہیں جو کہ ویسے تو بہت سارے ایس او پیز ہم نے دیے ہیں, لیکن دو تین چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی ضروری ہیں, مقدم جسے کہہ لیں آپ. ایک تو یہ ہے کہ ماسک جو ہے وہ ضرور پہنیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ڈینسٹی یعنی کہ بچوں کا جگہ اکٹھا ہونا اس کو کم رکھا جائے, کلاسیں آلٹرنیٹ کی جائے. لیکن اب کیونکہ پرائمری کے بچے آ رہے ہیں تو اس لیے اب ذمہ داری جو ہے ٹیچرز کی اور والدین کی جو ہے وہ مزید بڑھ گئی ہے, کیونکہ جو بڑے بچے تھے ان کو تو تلقین کی جا سکتی ہے, ان کو وہ سیلف کیا کہنا چاہیے عمل درآمد اپنے آپ پہ وہ خود کر سکتے ہیں, لیکن چھوٹے بچے نہیں کر سکتے. تو اس لیے ماسک کا استعمال, اور تیسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ہم نے کوشش کی ہے ہر اسکول میں ہو کہ وہاں پہ ہاتھ دھونے کا بندوبست ہو بچوں کے لیے. تو یہ چند ایک بنیادی پریکاشنز ہے, اور کل میرے صبح ارادہ بھی ہے کہ میں جا کے کچھ اسکولوں کا معائنہ بھی کروں گا دیکھنے کے لیے کہ کس طریقے سے. پنڈی میں ضرور جائے گا؟ نہیں میں تو چلیں پنڈی یا اسلام آباد. دیکھیں نا اسلام آباد میں تو ہو جاتا ہے, پنڈی میں نہیں ہوتا. نہیں ہو, دیکھیں آپ کہ مصدق صاحب تو نہیں مانیں گے آبویسلی, لیکن ابھی عاشور کے دن آئے, آپ نے دیکھا کوئی سپائک نہیں آئی. ابھی آپ نے دیکھا 15 دن ہو گئے ہیں کالجز کو کھلے ہوئے, کالجز کے اندر ہم نے 31,000 سے زیادہ ڈیلی ٹیسٹ کیے ہیں. آپ کوئی تجویز دینا چاہتے ہیں وزیر؟ میں جو چیزیں کی ہیں میں 100% ان سے اتفاق کرتا ہوں. اس میں ڈبل شفٹس کر سکتے ہیں, آلٹرنیٹیو ڈیز کر سکتے ہیں, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. چھوٹے بچوں کو یہ سمجھنا کہ ان کو سمجھایا جا سکتا ہے یہ نہیں ہو پائے گا. تو یہ بچے جو 10ویں 11ویں کے بچوں کو تو کچھ سمجھایا بجایا جا سکتا ہے. یہ ڈسپلن کے ذریعے اسکولوں کے اندر سوشل ڈسٹنسنگ کرنی پڑے گی, ماسک پہننا پڑے گا, سینیٹائزرز کا استعمال کرنا پڑے گا. لیکن زیادہ اہم کردار میں سمجھتا ہوں دوبارہ سے NCOC کا آ گیا ہے کہ وہ جو ان کا ڈیش بورڈ ہے جس کے اندر وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے ریڈ زونز ہیں یا کس جگہ پہ وبا پھیل رہی ہے. تو اس کی مانیٹرنگ جو ہے بہت زیادہ ایفیکٹو مانیٹرنگ ہونی چاہیے, اور جو ٹیسٹنگ کا ریٹ ہے اس کو ڈبل کر دینا چاہیے تاکہ جیسے ہی کہیں وبا نظر آئے تو فوری طور پہ اس کو کلیمپ. بہت بہت شکریہ مصدق ملک صاحب. جناب شفقت محمود صاحب, اس کے بعد آخر میں اس بات پہ اتفاق کیا ہے مصدق ملک صاحب نے اور شفقت صاحب نے کہ اسکول کالج کھل گئے ہیں, ابھی آپ نے ماسک کا استعمال جو ہے وہ کم نہیں کرنا, اس کو بڑھانا ہے, ہاتھ بھی روز دھونے ہیں اور فاصلہ بھی رکھنا ہے. تو ابھی فاصلے جو ہیں ان کو برقرار رکھنا ہے تاکہ آپ وبا کا مقابلہ جاری رکھیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.